अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे उसके साथ फौज़ा कुलसुम राना और वो कौन है से लेकर साकिब बशीर कौन है, क्योंकि आपने देखा आया और छा गया वाला जुमला इस्तेमाल करूंगी। अदरवाइज सहाफ़ी हमने देखा है बहुत सारे लोग कहते थे जी मेरी 1500 रुपये तनख्वाह थी, कोई कहता है कि जी मेरी तो तनख्वाह ही नहीं थी, मुफ्त में कितने साल काम करना पड़ा। लेकिन हमने देखा कि एक दरख्शां सितारा सहाफ़त में उभरा और ख़ास तौर पर उस शोबे को चुना जिसको शायद कोई अपनी मर्ज़ी से चुनना चाहे तो नहीं चुनता। मैं पूछूंगी अभी कि आपने कैसे सोचा कि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करेंगे। तो साकिब बशीर को हमने माइनस टॉक के लिए मधु किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकिब, एक तो सबसे पहला मेरा वही वो टिपिकल भी हम कह लें सवाल, कैसे ख्याल आया आपको कि मैंने सहाफ़ी बनना है? मैं ये समझता हूँ कि जब हम पढ़ रहे थे स्कूल में, फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो मेरा रुझान था मतलब सहाफ़त की तरफ नहीं था, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ एक ठीक है, अटैचमेंट कि ठीक। कौन सी खबर क्या है, कौन क्या कह रहा है, सहाफ़ी क्या कह रहा है, फलां। तो ये एक अटैचमेंट थी। ठीक है। अच्छा, जर्नलिज़म में आने का आपने बात की तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो उस वक़्त जर्नलिज़म डिपार्टमेंट में नहीं लिया एडमिशन, बल्कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया ठीक है, वाओ। और मुश्किल उसमें सब्जेक्ट है। जी वो मुश्किल था। मेरे ख्याल में एक ही सेमेस्टर पढ़ा जंप मारा और फिर कोई समझ नहीं आई मैंने तो मुश्किल पहले कह दिया, इकोनॉमिक्स मैंने की। बीए तक पढ़ी तो और मैंने बस बीए तक ही पढ़ी इकोनॉमिक्स के बाद वो तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ा, फिर वो मैंने छोड़ दी डिग्री। और उसके बाद नेक्स्ट जब सेशन आया एडमिशन का, बिल्कुल। तो फिर ये जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन ले अच्छा। लिया। तो फिर प्रॉपर एमएससी जो मास कम्युनिकेशन है वो की। कहाँ से किया लेकिन आपने? किस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल से? इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। इस्लामिक यूनिवर्सिटी। लेकिन उसमें जो एक चीज़ थी कि आप पूरी डिग्री बड़े इन्हमाक से कर रहे हैं, ग्रेड लेने हैं, टॉपर बनना है, अपना कोई वो नहीं था। पास होना है, डिग्री लेनी है, दैट्स इट। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, वो हम हमारे जो दोस्त थे जो टॉपर थे, तो जैसे किसी भी सब्जेक्ट का होता था, एग्ज़ाम होता था, तो तैयारी शारी वो करते थे। तो हम फिर आखिरी एक दो दिनों में उनसे लेक्चर लेते थे कि हाँ जी क्या क्या पॉइंट्स हैं बताएं, लिखते थे, याद करते थे। तो क्योंकि हमारा तो एक हम चाहते थे कि सिर्फ पास हो जाए। तो फिर जर्नलिज़म जो है वो इस तरह किया। लेकिन वो जो जर्नलिज़म में हमने जो सब्जेक्ट्स पढ़े, उसमें मैं एक चीज़ आके मैंने बाद में जब एक्टिव जर्नलिज़म में आ गए फील्ड में हम, तो मैंने देखा कि जो कुछ हम पढ़ के आए हैं उसमें से 5 से 7 या 10% से ज़्यादा उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती। ठीक है। तो मैंने जो हमारे उस वक़्त थे एचओडी थे, उन्होंने कहीं एक दफ़ा पोस्ट भी की, उसके नीचे लिखा भी मैंने कि जो मास कम्युनिकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो वहाँ पर सिलेबस है, वो कम से कम जो तकाजे हैं दौर के उसके मुताबिक मैच तो करे, मैच करना चाहिए। 50% तो मैच करना ही चाहिए ना, बिल्कुल करना तो ये 10-15% तो मतलब अगर वो उसका है और बाकी सिर्फ फजूल ही चल रहा है, उसका फ़ायदा क्या है। तो इसलिए मेरा ख्याल में फिर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा फोकस्ड होनी चाहिए। चाहिए है कि आप जो है वो रट्टे लगवाएं, लिखवाएं और ये वो चीज़ें करवाएं। तो ये एक चीज़ें मैंने देखी थी। तो वो फिर इस तरह जर्नलिज्म में हम आए। और जर्नलिज्म में जब आए तो वैसे तो वो आइडियलाइज करते हैं ना, हम जब कर रहे होते हैं सहाफ़त कि यार वो हामिद मीर साहब होंगे, जावेद चौधरी साहब होंगे, हम एंकर होंगे, फलां होंगे, हम एंकर होंगे और हम कॉल किसी भी बंदे को करेंगे, किसी इदारे को करेंगे तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, पता नहीं टैक ही अलग है और ये वो। तो जब जर्नलिज्म करके बाहर निकले तो वो क्या कहते हैं ना, रोड पे हम चढ़े तो रोड पे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। मतलब कोई स्पेस नहीं है आपके पास, कोई आपके पास डायरेक्शन नहीं है कि यार आप इस रास्ते चल पड़े ना तो मुश्किल होगी आगे चलकर, कुछ ना कुछ नजर आएगा, हो जाएगा। तो बिल्कुल मतलब अजीब सा माहौल, बल्कि बंदा वो ऐसी पोजीशन में बाज़ औक़ात जो है वो आ जाता है। हम भी आए कि हैंड टू माउथ हो गए यार, मतलब अपना चले पेशा या सहाफ़त तो बाद में रह गई, को खाने पीने के लिए गुजर कुछ करना है, गुजर बसर तो होना चाहिए। तो बिल्कुल अंधेरा था। तो एक बड़ी स्ट्रगल थी, बहुत ज़्यादा कोशिश थी। और मेरा ख्याल में उस जो हमने स्ट्रगल की है उसका
بے شک کوئی 10 سال کے بعد ہمیں ثمر ملا ہے لیکن ملا ہے. تو ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ اگر محنت کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ محنت کرتے رہیں تو پھل ملتا ہے, ایک دن آتا ہے کہ آپ کو اس کا پھل ملتا ہے. تو وہ اس میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن وہ پھل ملنا ہی ہوتا ہے. یہ چیز میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے. تو آپ یہ بتائیں آپ کا کس علاقے سے تعلق ہے؟ جب آپ یہاں تھے کہ آپ کی فیملی بھی تھی, جیسے آپ نے کہا نا ظاہر انسان ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے, ڈگری کرنے کے بعد آپ کو جاب نہیں ملتی ہے, یہ عام طور پر جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان سب ہمارا سب کا چیلنج رہا ہے نا. تو آپ ہاسٹل میں رہتے تھے, فیملی کے ساتھ رہتے تھے, مزید کیا مشکلات تھیں؟ ڈسٹرکٹ جہلم سے تعلق ہے, تحصیل پنڈ دادن خان ہے, وہاں پہ جلال پور شریف ایک گاؤں ہے, اس کے ساتھ یہ ہمارا گاؤں ہے, وہاں سے تعلق ہے. باقی جب ہم اسلام آباد میں نے ڈگری کی, اس کے بعد ڈگری کے بعد جب آپ کو بتا رہے ہیں کہ باہر نکلے تو بالکل اندھیرا تھا کہ جانا کس طرف ہے. اسی کشمکش میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیو پاکستان میں اور پی ٹی وی میں بھی کچھ ریسرچر اور اس قسم کی جو وہ آپ کی فرسٹ جاب تھی ریڈیو پاکستان؟ جی فرسٹ جاب تھی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی مطلب کرتے رہے. اوصاف اخبار کا میگزین تھا, اس میں لکھتا رہا, کنٹریبیوٹ کرتا رہا, لیکن وہ فری میں تھا, لیکن میں پھر بھی لکھتا تھا کہ چلیں نام چھپ رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پھر وہ جو صحافت کا کیڑا ہے وہ بھی مطلب تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ بندہ چلیں کچھ لکھ رہا ہے. تو پھر اس دوران مطلب یہ جو فائنینشیل ایک حالات کوئی اتنے اچھے تو نہیں ہوتے, ظاہر سی بات ہے پی ٹی وی اور اس میں آپ کام کر رہے ہوں, اور وہ بھی آپ پیمنٹ کی دفعہ انکار ہی سمجھو, بہت زیادہ ایشوز. تو اس دوران ہی پھر جو ہے وہ شادی بھی ہوئی, اسی دوران ہی پھر سارے معاملات چلتے رہے, لیکن فیملی گاؤں میں تھی. پھر بعد میں جو وہ فیملی جو ہے وہ اسلام آباد شفٹ کی, اور اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. تو بیگم نے یہ نہیں کہا یہ کون سا شعبہ ہے بھائی چھوڑیں آپ, اس میں تو وقت کا بھی نہیں پتا اور تنخواہ کا بھی نہیں پتا, تو گھر سے کتنی سپورٹ ملتی ہے؟ نہیں, گھر سے تو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے. مشکل حالات بھی گھر والوں نے بھی, جس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر والے بھی اس کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن گھر والوں نے فلی سپورٹ کیا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ آپ کی جو آپ جتنی آپ کی پہنچ ہے اس سے زیادہ ڈیمانڈ ہو شروع ہو جائے. یو آر لکی. یس. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پازیٹیو سائڈ ہے کہ آپ کی جو لائف ہے, اس کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کے ساتھ بالکل لائن اور لینتھ کے ساتھ چل رہے ہوں, آپ ان کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ. تو میرے خیال میں بڑی ہی ایک کامیابی کی ضامن ہوتی ہے. آپ پھر آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ باہر کام کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کم اس کو فائنینشلی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, لیکن گھر سے آپ کو سکون ہو نا, تو پھر اس کا آپ محنت آپ کی ڈبل آپ کر سکتے ہو جاتی ہے. بالکل. تو وہ بہت زیادہ سپورٹ ہے, بہت زیادہ سپورٹ تھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی سپورٹ کی وجہ سے ہی چیزیں آگے بڑھی ہیں, اور آج الحمدللہ مطلب چیزیں. یوزلی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی وی اور ریڈیو کا گیٹ سفارش کے بغیر عبور نہیں کر سکتے. ویسے میں دعویٰ کر سکتی ہوں کہ کر سکتی, کیونکہ میں نے بھی کیا ہے. تو یہی میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کسی ریفرنس سے گئے یا آپ نے کوئی انٹرنشپ اپلائی کی, کیسے آپ کا یہ کیریئر سٹارٹ ہوا؟ نہیں, کوئی انٹرنشپ تو اپلائی نہیں کی, بس ایک ہمارے دوست تھے, بلکہ میں نام بھی لے دیتا ہوں, شاہد عمران گکھڑ صاحب. یہ پی ٹی وی میں رہے ہیں اور بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں کرنٹ افیئرز میں. تو بس وہ کیونکہ ایم ایس سی کی ہوئی تھی, ہم ڈگری ہولڈر تھے, مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ رہ جاتا ہے بندہ ایک کوئی ہے, تو بس ان کی ریکمنڈیشن تھی ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی. اچھا, ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی میں وہ آپ ڈیلی بیسز کی, مطلب اس کو کیا جاب اس کو نہیں کہہ سکتے آپ, اس کا میں کہتی ہوتی تھی میں ڈیلی ویجر ہوں, مجھے مار ڈالی ہے ڈیلی ویجر. ڈیلی ویجر تو کانٹریکٹ بھی نہیں ہوتا. تو لیکن یہ ہے کہ شاہد عمران گکھڑ صاحب جو ہے, میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں بہت زیادہ سپورٹ کیا. اچھا, سپورٹ صرف آپ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی فائنینشلی سپورٹ ہے, آپ کو حوصلہ دینا, آپ کو بٹھانا, ہمت بنانا, آپ کو کہنا یار آپ کرتے رہیں, صلہ ملے گا. تو بس وہ ان کی وجہ سے میں ریڈیو پاکستان بھی گیا اور پی ٹی وی بھی, اور جو کچھ وہاں سے ہم کما رہے تھے خاص طور پر اس سے گزر بسر ہو رہا تھا. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا بھی ہم شکر کرتے ہیں کہ وہ دور بھی تھا, اور آج بھی شکر الحمدللہ. بہترین بات ہے, قناعت کی بات ہے. اچھا, جب آپ جرنلزم پڑھ رہے تھے تو تب کس صحافی کو آئیڈیلائز کرتے تھے کہ میں یہ بنوں گا؟ ویسے آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی دیا کہ شاید حامد میر صاحب یا جاوید چودھری کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے تھے, اور اب
چونکہ آپ ظاہرہ مڈ کیریئر جرنلسٹ ہیں، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ کی وہ چوائسیز سیم ہیں یا بدل گئی ہیں؟ کافی کچھ بدلا ہے. ایک چیز جو ہے نا مجھے جو جس کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے مطلب دوست جو تھے سینئر، جب میں نے ایکسپریس میں قدم رکھا تو ایکسپریس میں قدم رکھنے کے بعد اب کس اسپیسیفک بیٹ کو پکڑنا ہے وہ نہیں پتا تھا. اچھا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک ریلوے کر لیں، فلاں بیٹ میں چلے جائیں. ایک دن ہمارے تھے انصار جو ہے ارشاد انصاری صاحب، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کل سے آپ جو ہے وہ کورٹ بیٹ کریں گے. اچھا میں نے سوچا یار اتنی عدالتیں ہیں، نہ قانون پڑھا ہے، نہ لا کا پتہ ہے، نہ کوئی، اور انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا خیال بھی رکھنا ہے، وہ کنٹیمپٹ بھی لگ جائے کرتی ہے، غلط خبر دیں گے تو وہ مالکان تک کنٹیمپٹ لگ جائے گی. تو میں نے کہا یہ کیسے ہوگا. تو ہمارے ایک سینئر صحافی جب وہ تھے، میں نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے ایک ٹپ دی جو میں آج کل کے نئے صحافیوں کو، نئے آنے والے جرنلسٹوں کو بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا ثاقب صاحب ایک بات آپ پلے باندھ لیں کہ ہمارے جو جرنلسٹ تھوڑے جب سینئر ہو جاتے ہیں نا تو ان میں سے 70% فیلڈ میں نہیں جایا کرتے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، 70-80%، تو 20% ہوتے ہیں فیلڈ میں. تو آپ گھس جائیں کام میں، ٹھیک ہے، آپ روزانہ جائیں، دیکھیں، پڑھیں، پوچھیں، کوئی سورس بنائیں، طریقے سے خبریں نکالیں. تو یہ چیزیں آہستہ 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 راستہ آپ کا خود ہی بنتا جائے گا. تو وہ جو مجھے انہوں نے ٹپ دی تھی نا، اس پہ میں بالکل میں نے پلے باندھ لی. اور میں جو اسلام آباد کی جو عدالتیں ہیں نا ان میں لوگ مانتے نہیں ہیں لیکن میرے خیال میں 5-6 سال لگاتار صبح 8 ساڑھے 8 پہنچنا، 3-4 بجے نکلنا وہاں سے پورا دن، اور مطلب اور سردی گرمی کا بھی کوئی سین نہیں ہے. اور موٹر سائیکل پہ، کبھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ، بارش ہو، مطلب کوئی موسم نہیں دیکھا. تو وہ مستقل میں لگا رہا، ہر عدالت میں جانا ہے، پوچھنا ہے، بات کرنی ہے، خبر بنانی ہے، کوئی لا کی سمجھ نہیں آئی کسی وکیل سے پوچھ لینا ہے. تو سارا کچھ میں کرتا رہا. تو پھر میں نے جو ہے وہ ٹویٹر استعمال کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ چیزیں وہاں سے، تو تھوڑا بہت تعارف ہونا شروع ہوا. پھر ٹویٹر پہ بہت زیادہ جب استعمال میں نے کیا، بہت زیادہ، مطلب ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ ٹویٹر ارننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ہمارے دائیں بائیں جو دوست تھے وہ ٹویٹر استعمال نہیں کرتے تھے. یار کیا ہے، آپ مجھے بھی کہتے ہیں آپ کیا کرتے رہتے ہیں یار، لیکن یہ ہے کہ میری پہچان کا ایک ذریعہ بن گیا یہ. ٹویٹر پہ ہر خبر میں ڈالتا تھا، ہر چیز لکھتا تھا، لوگ فالو کر رہے تھے کہ اس پہ آ رہی ہیں. تو لوگوں نے ارننگ جب ٹویٹر نے دی، میں اس سے پہلے ٹویٹر زیادہ استعمال کرتا تھا، اب میرا استعمال کم ہوا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ بعد میں آئے ہیں. اس کی وجہ سے نا مجھے ایک ایج ہوا یہ ٹویٹر کی وجہ سے کہ جتنی بھی میں چیزیں ڈالتا تھا تو مجھے اینکر، صحافی وہیں سے اپروچ کرتے تھے کہ یار یہ آپ نے ڈالی ہے، تو وہ بلاتے تھے پھر ٹی وی چینل پہ یہ وہ. پھر جو بڑے جرنلسٹ ہیں انہوں نے مطلب بائی فیس بائی نیم ایک جاننا شروع کیا، یار یہ بندہ بھی کوئی ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا آپ نے بات شروع کی تھی نا جہاں سے کہ حامد میر صاحب، جاوید چودھری صاحب، ان کو آئیڈیلائز سوچتے سوچتے یونیورسٹی سے نکلے. مجھے یہ خوشی ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی نیچے آئے، وہ ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کی اپنی صحافت ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہے. لیکن مجھے یہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے جب مجھے ملے بائی فیس بائی نیم، مجھے جانتے تھے اور میرے کام کی وجہ سے جانتے تھے. مجھے یہ خوشی ہوئی. مجھے جاوید چودھری صاحب نے سائفر کیس پہ پورا ایک انٹرویو کیا اور اس دن میں نے لکھا کہ مطلب میرے لیے ایک بڑا آنر کا مقام ہے کہ ہم نے جب ابھی صحافت کو پتہ نہیں آنا بھی تھا یا نہیں، تب ہم پڑھتے تھے، ان کے کالم پڑھتے تھے، ان کے پروگرام دیکھتے تھے، ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے. اور آج ان کے جو وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے مجھے رابطہ کر کے کہا کہ وہ آپ سے ایک انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. اور سائفر کیس کا پورا ایک انٹرویو ہوا اور 1-2 اور انٹرویوز بھی ہوئے. ان کے پروگرام پہ میں جاتا رہا. تو مجھے اس چیز نے زیادہ میرے خیال میں جو ہے وہ حوصلہ دیا کہ آپ کے کام کو دیکھ کر لوگ جو وہ آپ کو جانیں، نہ کہ میں آپ سے نمبر لوں، آپ کو اپنا تعارف کراؤں اور آپ کو بتاؤں کہ میں کیا ہوں. لوگ آپ کے کام کو دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ ہے. تو مجھے یہ اس چیز نے بہت زیادہ خوشی دی اور حوصلہ دیا کہ یار آپ جب محنت کرتے ہیں تو
محنت نظر آتی ہے لوگوں کو اور لوگ اس کو اکنالج کرتے ہیں. بالکل آپ محنتی تو بہت ہے, کیونکہ میں خود وٹنس بھی ہوں, ہم فیلو رہ چکے ہیں, ہم نے کام کیا اکٹھے. یہ ثاقب بشیر صرف وہ, آپ اس طرح مت سوچیں کہ اکنامکس, جو کہ اکنامکس مجھے بھی بہت بری لگتی ہے, میتھس کی وجہ سے میں بھی بھاگ گئی تھی بی اے کے بعد, میں نے اس کو میجر سبجیکٹ نہیں پڑھا, لیکن ثاقب بشیر وہ ہیں جو کہ ریڈیو پاکستان کے کرنٹ افیئرس کے تمام تر جو پروگرام ہیں ان کو جو ٹرانسکرائب کر کے اس کی جو سمری نکالتے تھے, جو کہ آگے جایا کرتی تھی, اور بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوتے تھے. اور یہ وہ نا چند گھنٹوں میں یہ کام کرتے تھے جو پورے دن کی ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی. یہ جو آپ کی محنت ہے نا ثاقب, وہ واقعی میں بول رہی ہوں, اور آپ نے اپنا جو مقام ہے وہ محنت سے بنایا ہے. لیکن نہیں, میرا دوسرے پارٹ کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ آپ کا فیوریٹ صحافی کون ہے. اب یہ میرا خیال میں ایک بڑا مشکل نہیں, پھر بھی آپ کو نام لینا ہے, اس کو آپ نے وہ نہیں کرنا. بڑا مشکل جو ہے وہ سوال ہوتا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافی محنت کرتے ہیں, جو جدوجہد کرتے ہیں, جو بہت سارے وہ فائنینشلی فائدے لے سکتے ہیں, ان کو قربان کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی جو ہماری جرنلزم ہے انکلوڈنگ می, ہمارا اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ جب آپ کو لوگ اپروچ کرتے ہیں فائنینشلی کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے اور اس کے بدلے آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد اس کے جو آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اپنی صحافت کریں گے. کیونکہ مجھے جو لوگ دیکھتے ہیں نا, مجھے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تھوڑی سی فیئر بات کرتا ہے. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ گالیاں بھی نکالتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں آپ, ہم بیلنس کرتے ہیں, لیکن بہت ساری گالیاں نکالنے والے بھی ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی اس وقت شریف فیملی کے کیسز تھے, ان کو میں کیونکہ بہت زیادہ ان ڈیپتھ اس کو کور کر رہے تھے, لکھ رہے تھے سارا کچھ, اور وہاں پہ بھی جو لوپ ہولز تھے ان کو ہائی لائٹ کرتے تھے. اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت میں تھے, سوشل میڈیا پہ لوگ باقاعدہ باقاعدہ گالیاں دیتے تھے اور باقاعدہ کہتے تھے کہ یہ تو نون لیگ کا حصہ ہیں. اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور سارے کیس کسی اور پارٹی کے لیے نون پی ٹی آئی کے آنا شروع ہوئے, ہم نے وہ کور کرنا شروع کر دیا, اور جہاں لوپ ہولز نظر آتے ہیں ہم بات کرتے ہیں. آپ کو پی ٹی آئی کا وہ نہیں کہتے, اور اب جو ہے نون لیگ والے پی ٹی آئی کا کہتے ہیں, اور وہی نون لیگ والے جو کل جو ہے وہ تعریفیں کرتے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے, کوئی جو مرضی ہے کہتا رہے. میں اپنے جب وہ دل سے, اور مجھ پہ جو لوگ اعتماد کرتے ہیں, کم سے کم مجھے اس میں بددیانتی نہیں کرنی چاہیے کہ میں کسی کے پے رول پہ لگ کے جو پیڈ کچھ کر رہا ہوں اور لوگ مجھے ایک فیئر جب صحافی سمجھ رہے ہوں, تو پھر یہ بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے. کوئی سٹوری تو سنائے نا, آپ کو بھی کوئی آفر آئی ہو کہ ہمارے لیے کام کرے اس دور غربت میں, آپ نے کیسے ریزسٹ کیا؟ پھر ریزسٹ کیسے کیا؟ ایک تو جو الحمدللہ مطلب فائنینشلی جو گروتھ تھی نا, میں یہ کہتا ہوں کہ میری جو چل رہا تھا ایک اسٹرگل کا پیریڈ ابھی بھی ہے, اس پیریڈ میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے قریب جو لوگ ہیں نا, ان میں سے سب سے کم سیلری میری ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سٹیپ ہوگا, ایک سٹیپ ہوگا, پھر دوسرا ہوگا, پھر تیسرا ہوگا, پھر چوتھا ہوگا. لیکن کیونکہ مطلب میں لگا ہوا تھا اپنے کام پہ, آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ سٹیپ نہیں ہوا, بلکہ نیچے سے ٹاپ پہ چلی گئی. یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ آپ جب نیک نیتی کے ساتھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ الٹیمیٹلی فائنینشلی ہمارے بھی ایشوز ہیں, اخراجات, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بغیر لین دین کے کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں کئی ایسے واقعات ہیں, لوگ آ کے کہہ رہے ہیں فلاں خبر ہے, فلاں چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, آپ بتائیں کتنے پیسے لیں گے, سیدھی بات کرتے ہیں. میں نے کہا یار چیز مجھے بتائیں, میں دیکوں گا, وہ میرٹ پہ بنتی ہے تو آپ کی ہائی لائٹ ہو جائے گی. آپ کو پیسے چکر ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگوں کی مینٹیلٹی ہے نا, ہر کسی کی اپنی مینٹیلٹی ہے. اور بھی 2-4 جگہوں سے مجھے یہ کہا گیا کہ یار یہ کر لیں تو آپ پتہ نہیں ادھر پہنچ جائیں گے, یہ کر لیں تو ادھر پہنچ جائیں گے. تو میں نے ریجیکٹ کی اتنی جتنی آفرز ہیں وہ ریجیکٹ کی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک مخصوص کسی ایجنڈے کو ٹو کرنا شروع کر دیں, کسی لائن کو ٹو کرنا شروع کر دیں, اس پہ جب وہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیں تو
کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, دنوں میں آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. بالکل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو گروتھ ہے وہ جینون گروتھ ہے, وہ ہو رہی ہے, تو اس پہ راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے, جس نے نیچے سے ٹاپ پہ بٹھایا تو اس نے وہ کرتی رہے گی. بے شک وہی آگے لے جائے گی. ثاقب بشیر, کبھی ریگریٹ ہوا کہ یہ والی خبر مجھے ان ٹائم دے دینی چاہیے تھی, آپ نے خود سے ہی جو سیلف سینسرشپ ہے نا وہ لگا دی ہو؟ کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کی لائف میں؟ ایسا 2-3 دفعہ ہوا ہے, کوئی ایسی خبریں تھیں, لیکن ایک خبر دینے پہ مجھے ریگریٹ ہوا. ٹھیک ہے. وہ اس طرح تھی کہ جو ایک ہریسمنٹ کا جو یہاں پہ انسداد حراسیت جی بالکل کا محتسب ہے ہے. محتسب ہے, یہ F8 میں تھا پہلے, اور وہاں کوئی صحافی نہیں جاتا تھا. پہلی دفعہ میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا, مطلب میں جاسمین عباسی کے دور میں. یس, یاسمین عباسی کے دور میں. وہاں ان کے رجسٹرار تھے, ان سے ملے, یاسمین عباسی ان سے ملے, ان کی خبروں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا. پھر آہستہ 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 پورے صحافی جانا شروع ہو گئے. اچھا ہوا کچھ یوں کہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا, مجھے یاد نہیں, اس کی کوئی خبر آئی کہ ان کی جو جو ہے نا ہریسمنٹ کمیٹی ہے, اس کو انسداد حراسیت محتسب نے نوٹس کر دیا ہے اور ان کو بلا لیا ہے, اور ان کے یہ نام ہے اور یہ وہ. تو میں نے اس کا نام لکھا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کا, اور ڈیٹیل میں بنا دی کہ انسداد حراسیت محتسب نے ہراسانی کے الزام پر یہ کر دیا, اور فلان. فارن آفس والی خبر تو نہیں تھی؟ نہیں, فارن آفس کی نہیں تھی, کسی اور ڈپارٹمنٹ کی تھی. اگلے دن اس کا جو ڈی جی ہے نا وہ آفس میں ہمارے آ گئے, اور مجھے کال آئی نیچے کہ آپ ایکسپریس میں تھے؟ ہاں ایکسپریس میں تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ملنا چاہتے ہیں. وہ آئے, ملے, انہوں نے نا مجھے جو بات کی میرے دل کو لگی. میں نے کہا یار بالکل یہ بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد میں نے وہ غلطی نہیں کی. کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا یار روٹین کی خبریں ہو نا, آپ پہ کرپشن کا کوئی الزام ہو, کوئی یہ وہ الگ ہوتی ہے. یہ سیدھا کہ آپ نے مطلب صورتحال یہ تھی کہ کسی ایکس نے وائی کو ہراس کیا, ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر جو ایک کمیٹی تھی, اس کمیٹی نے اس کو پتہ نہیں ایکٹ ٹھیک نہیں کیا یا اس پہ انکوائری نہیں کروائی. اس کمیٹی کو ہوئی تھی, یہ نوٹس ہوا تھا. اب کمیٹی کا راسا کرنے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کی اس خبر سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ, ادارے پہ ملبہ آ گیا, ادارے پہ ملبہ آ رہا ہے, میں نے کچھ کیا ہے. تو میری فیملی ہے, بچے ہیں, معاشرہ ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یار کہ کیا آپ نے کسی خاتون کو ہراساں کی, آپ کی خبر آ گئی ہے. تو اس نے جو بات کی تو میرے دل کو لگی. میں نے کہا یار بالکل, اور میں نے اس کو حالانکہ معذرت کرنا بنتا نہیں تھا کیونکہ میرٹ کی خبر تھی, سارا کچھ تھا, لیکن میں نے معذرت کی. میں نے کہا یار آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, موریلٹی آ گئی. کل میں نے کہا آپ کے حوالے سے یہ خبر ہم لیں گے کہ باقاعدہ اس میں لکھیں گے کہ آپ کے نہیں, آپ پر جو ہراسمنٹ کا الزام نہیں ہے, آپ صرف صرف ڈپارٹمنٹل ایک معاملہ ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو نوٹس ہوا ہے, آپ پر ہراسمنٹ کا الزام نہیں ہے. میں بالکل لکھوں گا. اور اس کے بعد پھر میں نے ایسی خبریں دینا ختم کر دیں جب تک کہ وہاں سے فیصلہ ڈیسیژن نہ آ جائے. کیونکہ جب ہم خبر دے دیتے ہیں بعد میں ڈیسیژن اس کے حق میں آ جائے تو روٹین کی خبریں تو چلتی رہتی ہیں عدالتوں کی, لیکن یہ ایک بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے. آپ پر ایک جو وہ ٹھپا لگ جاتا ہے, اور بعد میں 6 مہینے بعد پتہ چلے انسداد حراسیت محتسب کہے کہ نہیں یہ جو بنتی نہیں تھی, جس طرح سے آپ نے رپورٹ کیا, جس طرح رپورٹ کیا وہ بندے کا تو آپ کے آفس نے بھی آپ سے اس پہ بات کی؟ نہیں, آفس کو ضرورت ہی نہیں تھی انوالومنٹ کی, کیونکہ خبر کا کوئی ایشو نہیں تھا. ڈاکومنٹ ہے, میں نے ایز اٹ از کر دی. لیکن ایک اخلاقی لحاظ سے میں نے سوچا کہ یار یہ بندہ بات جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے اخلاقی لحاظ سے بات کی, کیونکہ گورنمنٹ آج کل بہت سارے قوانین لے آئی ہے صحافیوں کو اخلاقی صحافت پر پابند کرنے کے لیے, لیکن وہ لگتا ایسے ہے کہ وہ اپنی قسم کی صحافت کرانا چاہتے ہیں. آپ پیکا کو دیکھ لیجئے, بہت سارے ایسے قوانین ہمارے سامنے ڈیلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, نوٹسز ہو رہے ہوتے ہیں NCCI کی طرف سے, اور پھر ہمارے جو صحافی ہیں ان کے اور ان کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹس منجمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسد طور کی والدہ کا اکاؤنٹ بند ہو گیا, مطیع اللہ جان کی فیملی کا اور ان کا اپنا اکاؤنٹ, اس کے علاوہ بھی بے شمار نام ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں اخلاقی صحافت کرنے کے لیے اس قسم کے قوانین جو کہ مینوپولیٹ بھی ہو جاتے ہیں صحافیوں کے خلاف, وہ بنانے چاہیے, یا ان کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے, یا پھر بری صحافت نہ ہو اس کے لیے صحافی کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, پیکا جو حکومت نے بنایا ہے اس طرح نہیں ہوتا. آپ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جائیں اور قومی خزانے پر کہ جو خرچے پیسہ لگ رہا ہو, آپ پر اتنا خرچہ ہو رہا ہو,
اور آپ پر کوئی بندہ تنقید بھی نہ کرے. تو یہ میرا خیال میں جو حکومت ہے اس نے ایک ورسٹ سٹیپ لیا ہے. اس کو یہ لاز اس طرح نہیں بنانے چاہیے تھے, اور یہ پھر خاص طور پر یہ مس یوز ہوتے ہیں مخصوص صحافیوں کے خلاف, مخصوص بولنے والے لکھنے والے لوگوں کے خلاف جس طرح جو ہے استعمال ہو رہے ہیں. تو اس پر حکومت کے ساتھ بہت بات ہوئی, عدالتوں میں بھی یہ کیس ہیں, لیکن انفارچونیٹلی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں بھی پھر اللہ ہی حافظ ہے. اب کیا بندہ کہے کہ عدالتوں سے بھی وہ بات نہیں ہو رہی. 2020-21 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس وقت جسٹس اطہر بن اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, اس وقت بھی پیکا آیا تھا لیکن اس کو انہوں نے معطل کر دیا تھا. اس وقت بھی مس یوز اتھارٹی ہوتی تھی سائبر کرائم ونگ کی, لیکن اس کو وہ فوری طور پر ٹیک اپ کرتے تھے معاملات کو, کیسز کو, اور اس میں متعلقہ فریق کو ریلیف بھی دیتے تھے. پھر صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے پی ایف یو جے کے ساتھ ایک وہ بھی لائزون بھی بنوایا تھا کہ سائبر کرائم ونگ پی ایف یو جے کے ساتھ مل کر دیکھے اگر صحافی کے خلاف کیس بنانا ہے تو پہلے ان سے بات کرے گا. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوئی تھیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ عدلیہ کی آزادی پر اگر قدغن لگے گی تو اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ آئے گا. وہ صحافی بھی اس سے افیکٹ ہوں گے, وہ اس سے انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بھی جو وہ متاثر ہوں گے, سیاستدان بھی متاثر ہوں گے, سول سوسائٹی ہر بندہ جو ہے متاثر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا, آپ اسٹیٹ کے خلاف, آپ گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی کیس لے کر جائیں گے تو عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ کریں گے, آپ کہاں بیٹھے ہوں گے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ عدلیہ آزاد ہوگی تو اس کے اثرات پورے معاشرے پر ہمیں جو ہے وہ نظر آئیں گے. لیکن ثاقب بشیر عدلیہ آزاد نہیں ہے, بہت سارے پریشرز ہیں. ایون سابق وزیر اعظم عمران خان پر دھڑا دھڑ کیسز بنائے جا رہے ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں بھی. ثاقب بشیر کو بطور رپورٹر کبھی خوف نہیں لگتا, کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ اتنے سارے میرے دوست, میرے جاننے والے بین ہو گئے ہیں, قدغنوں کا ان کو سامنا ہے, تو میرے ساتھ بھی یہ پریشرز آ جائیں گے, میں اس کو تھوڑا سا میٹھا میٹھا کر دوں اس خبر کو. آپ تو ایز اٹ از فیکٹس جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب مسائل تب ہوتے ہیں جب اس پہ آپ اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں, تڑکا لگا دیں, جب تڑکا بھی لگاتے ہیں, تجزیہ بھی دیتے ہیں. فیکٹس تو خبر نہیں رکنی چاہیے. مجھے بہت افسوس ہے کہ عمران خان کے اڈیالہ جیل میں جو ٹرائلز ہو رہے ہیں, عمران خان ہو یا ایون ان کی جگہ نواز شریف بھی ہوں, میں ایز اے جرنلسٹ دیکھتا ہوں کہ یہ ہسٹوریکل موومنٹ, مطلب یہ جو وہاں پہ جا کر ٹرائل دیکھنا, ٹرائل کور کرنا, ان کے فیکٹس دیکھنا, یہ چیزیں ساری مس ہو رہی ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ مطلب مجھ جیسے صحافی پر بھی وہ انہوں نے مطلب ان اناؤنس بین لگایا ان اناؤنس بین. تو پھر ہم نے 2-3 دفعہ عدالتوں سے آرڈر بھی لیے, پھر اس کے باوجود بھی نہیں سنی گئی. 1-2 دفعہ اجازت دی انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ ڈر, خوف, یہ ایک حد تک ہوتا ہے. آپ مجھے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عمران خان کی ایک پیشی تھی, وہاں پولیس نے مطلب وہ جو آپ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, پولیس نے جس طرح کا کیا تھا معاملہ. پھر جو 26 نومبر 27 نومبر پچھلے سال یہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا. الٹیمیٹلی یہ چیزیں جو ہے وہ فوکس تو پھر وہی ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ڈر خوف جو ہے وہ بیٹھ جائے. پھر میں سوچتا ہوں پھر اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ دیکھنے والی ہے. ہم کام اپنی نیک نیتی سے کر رہے ہیں, ہمارے پیچھے ایجنڈا نہیں ہے, ہم کسی سے کوئی پیڈ چیز جو ہے وہ نہیں کر رہے. ہم نیک نیتی سے اور جو جرنلسٹک جو ویلیوز ہیں, جو ایتھکس ہیں جرنلسٹک, ان کے اندر رہ کر رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو باقی پھر اللہ مالک ہے, اب کیا بندہ کہہ سکتا ہے. مشکل حالات بھی تو دنیا دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ لیں گے. واہ, ویری گڈ. اچھا ثاقب, ایک بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آئے روز تنازعات سامنے آتے ہیں جی. پریس کلب میں ڈیجیٹل صحافی جو ہیں ان کا داخلہ بند کر دیں, پی آر اے میں بھی یہ ایشوز آتے ہیں, یہ باقی جگہوں پہ بھی وہ جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو ڈیجیٹل جرنلزم کریں, ہمارے بہت سارے ایسے ساتھی بھی ہیں اس میں جن کو لے آف کر دیا گیا, وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آ گئے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ کسی ادارے کے ساتھ ہوتے ہوئے ڈیجیٹل جرنلزم کر رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو صرف ڈیجیٹل جرنلزم کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, چاہے کورٹس ہوں, چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے پریس کلب ہو, کیا ان لوگوں کو رسائی ہونی چاہیے؟ وہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کو انٹر نہ ہونے دیا جائے, جو مین سٹریم چینلز کے ساتھ, میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ہیں, صرف وہی آ سکے. آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ میرا موقف بڑا کلیئر ہے. جب میں اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن کا 2 سال صدر رہا ہوں, تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی یوٹیوب بھی اگر کر رہا ہے نا, وہ اگر کور کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں.
اور میں آج بھی دوستوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا یار یہ پابندیاں نہ لگائیں آپ کسی قسم کی. جہاں آپ نے بات کی پریس کلب کی، PRA کی، ان کی چلیں انٹرنلی جو بھی ہوگا، لیکن اس پہ میری رائے یہ ہے کہ ہماری جو مین سٹریم میڈیا کے جو صحافی ہیں نا، وہ ٹی وی چینلز کے ہوں یا اخبارات کے ہوں، ان کو ایک چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا نا کہ آپ کہیں گے نہیں فلاں نہیں ہے. اچھا، بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے. ہاں، اس پہ آپ اس سے چیزیں طے کر لیں، SOPs بنا لیں کہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بات کرنے والے یا لکھنے والے کو آپ نے اپنے اس فورم پہ لانا ہے. اس کا کرائٹیریا آپ سخت کر دیں کہ اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جرنلسٹ نہیں ہوتے، کسی کے ٹاؤٹ ہیں، کچھ بھی ہے، ان کو آپ سائڈ لائن کر دیں. لیکن جو جرنلزم کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ اور کسی مین سٹریم ادارے کے ساتھ نہیں ہے، یا ان کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے، تو ان کو آپ اون کریں، ان کے لیے الگ پلیٹ فارم بنائیں، ان کے لیے جو ہے وہ دروازے کھولیں، کیونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو مین سٹریم ٹی وی چینلز ہیں یہ شفٹ ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر. بالکل. اور آنے والا دور ڈیجیٹل میڈیا پر ہی جا رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے اس سے بھاگنے کی بجائے اس میں گھسیں. پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ چیز ہے کیا اور کتنی افیکٹو ہے. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ابھی، یہ اب ٹی وی چینل پہ تو نہیں ہو سکتی، یہاں تو بات کر رہے ہیں ہم. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے خواتین ہمیں کم نظر آتی ہیں. کیا ظاہر ٹرمنالوجی ہے اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ میتھڈ ہے کورٹ رپورٹنگ کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ شاید مشکل ہونے کی بنا پر خواتین کم ہے، یا خواتین فیلڈ میں کم ہونے کی وجہ سے کم ہے کورٹ رپورٹنگ میں؟ اوورآل جو فیلڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کم ہیں. اسی طرح پھر جو کورٹ رپورٹنگ میں بھی ہیں ہماری کولیگز ہیں، اچھی ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھنے والی ہیں، وہ موجود ہیں، لیکن کم ہیں. لیکن ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے آنا چاہیے. اور بہت ساری ایسی رپورٹرز ہیں جنہوں نے بڑا نام بنایا ہے، مختلف جو بیٹس ہیں ان میں رپورٹنگ کرتے ہوئے اچھی خبریں نکالی ہیں. اور کورٹ رپورٹنگ میں بھی ان کو آنا چاہیے اور ہیں بھی. یہ ابھی سپریم کورٹ میں مریم نواز ہیں، جیو سے ہیں، وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے. اور بھی بہت ساری پہلے نیلم کور کرتی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہماری ہیں کولیگز ہیں. تو کم ہے لیکن کام پہ آتی بھی ہیں، کرتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہیں، کور بھی کرتی ہیں. جو نئے آنے والے ہیں ینگسٹرز ہیں بیٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے کورٹس کی، کیونکہ لوور کورٹس بھی ہیں، ہائی کورٹس ہیں، پھر سپریم کورٹ ہے، کوئی ٹپس دیں گے کہ کس طرح سے کوئی، کیونکہ وہ بڑا ایک مزیدار سا میکنزم ہے کہ ہم لوگ اندر بیٹھے ہوتے پیپر پہ لکھنا ہے، پھر باہر بھاگنا ہے، موبائل چونکہ اندر لے جا نہیں سکتی عدالت کے. تو یہ جو ریٹنگ کا چکر ہے نا کہ سب سے پہلے ٹکر کس نے دے دیے، تو اس کو مینیج کرتے ہوئے کیا ملٹیپل رپورٹرز ہونے چاہیے؟ کچھ ٹپس دیں گے آپ جو کورٹس کو کور کرتے ہیں ان کے لیے کہ کیسے بیٹ کریں وہ اس سارے چیلنج کو؟ ایک تو نئے لوگ ہیں اور دوسرا جو موجودہ جو ہمارے دوست ہیں. نئے تو ظاہر سی بات ہے وہ آئیں گے، سیکھنا شروع کریں گے، چیزوں کو اگر سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے. تو وہ سارا سینیریو ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. میرے پاس آتے ہیں دوست جو فریش گریجویٹس جو پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسا کرنا چاہیے، تو میں ان کو یہی کہتا ہوں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ پہلے دن ہی کو بہت بڑا نام اس کا بن جائے، سٹار بن جائے، ہر چیز چل کے اس کے پاس آئے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے جب اب میں نے مطلب اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جس دن مجھے یہ کہا کہ آپ نے کورٹس کور کرنی ہے اور یہ بھی خیال کرنا ہے کہ کہیں توہین عدالت نہ لگ جائے، تو میرے ذہن میں پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے لا کی الف بے نہیں آتی. مجھے تو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یار فلاں قانون کیا ہے، کیا نہیں ہے. تو آج اگر 10 سال بعد اگر سچویشن مختلف ہوئی ہے تو اس کے پیچھے وجہ ہے نا کہ صبح دوپہر شام نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ سردی نہ گرمی نہ بارش، کوئی چیز نہیں دیکھی، اور اس کے بعد جا کر آپ کی یہ سچویشن بنتی ہے نا. تو آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے. آپ محنت کریں گے تو رستے بنتے ہی جائیں گے کہ آپ کو طریقہ کار بھی پتہ چلتا جائے، سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار پتہ چلتا جائے گا. جو آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ اندر سپریم کورٹ میں اندر موبائل نہیں، ریٹنگ والے چیلنج کو کیا جا سکتا ہے.
دو رپورٹرز ہوتے ہیں, ایک رپورٹر اندر ہوتا ہے ایک باہر ہوتا ہے. مطلب میں بعض اوقات اندر چلا جاتا ہوں, وہ باہر آ جاتے ہیں, تو اس میں کوئی بھی چیز جو مس نہیں ہوتی, فوراً باہر آ کے مطلب. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کورٹ کیا کہہ رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو پتہ ہی نہیں چلے گا. اچھا یہ جو مجھے یاد ہے میں جب ابھی ہم یونیورسٹی میں تھے تو اس وقت ایک دفعہ سپریم کورٹ میں جانا ہوا, سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ, تو کورٹ روم میں بڑی مشکل سے پہنچ گئے, کورٹ روم میں بیٹھ گئے. کورٹ روم میں جو کچھ ہوا وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. باہر نکل کے ٹی وی آ کر دیکھا تو سمجھ آئی کہ ایکچولی اندر ہوا کیا ہے. تو اس لیے وہ عام بندے کو سمجھ نہیں آتی. پھر ہم نے جو بات سمجھانی ہوتی ہے وہ گاؤں دیہات میں بیٹھے ہوئے ایک ان پڑھ ٹائپ بندے کو بھی سمجھانی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, تو وہ بھی سادہ الفاظ میں پھر ہوتا ہے. تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے, کوشش محنت کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں ساری سمجھ آ جاتی ہیں. ایز آئی نو مختلف چیزیں جو میں نے کور کی تو ادارے ٹریننگز نہیں کراتے. آپ کو لگتا ہے کہ اداروں کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ٹریننگز کروائیں یا پھر ایسوسیشنز, کیونکہ بڑے لیول پر جو بڑے کہہ لیں پیرامیٹرز ہیں یا بیٹس ہیں ان میں تو ٹریننگز ہو جاتی ہیں, لیکن میں نے کورٹس کی اتنی زیادہ ٹریننگز دیکھی نہیں ہے کہ کورٹ رپورٹرز کو ٹریننگز کرائی جائیں. تو یہ کتنا رول ہو سکتا ہے؟ کورٹ رپورٹرز کی ٹریننگ کا رواج بہت کم ہے. میں 2 سال صدر رہا تو 2 سال ہم یہ بوربن میں ٹریننگز کا کرتے رہے, سیشن 2-3 دن سیشن کرتے رہے. وہاں پہ مختلف ٹرینرز کو بھی بلایا, اور جو کورٹ رپورٹنگ کے متعلقہ ٹریننگ تھی وہ دلوائی گئی. اس کے بعد بھی تیسرے سال بھی ہوا. کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ یہ سلسلے جو ہے وہ جاری رہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس طرح باقی بیٹس میں ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتی ہیں کورٹ کی بیٹ میں اس طرح نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ بیٹ ہے. اس میں کافی کمپلیکیشنز ہیں کہ جو عام بندوں کو سمجھ نہیں آتی, کیونکہ ہمارے ٹرینر وکیل ہوں گے, جج ہوں گے, اور سمجھنے والے کورٹ رپورٹرز ہوں گے. تیسرا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بھی شاید جو ہے وہ اس طرف زیادہ جو ہے وہ دھیان نہیں دیا جاتا. مستقبل میں ثاقب بشیر اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ اینالسٹ دیکھتے ہیں, اینکر دیکھتے ہیں, یا پھر سینئر ترین رپورٹر ہی دیکھتے ہیں؟ کیا پلانز ہیں؟ پلانز تو یہی ہوتے ہیں نا کہ زندگی میں آپ آگے بڑھیں. میرا جو ذہن میں جو ایک خاکہ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں پوری ہوتی جاتی ہیں. مطلب میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایز اے اینالسٹ بیٹھوں گا, بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں مستقل ایک پروگرام میں ایز اے اینالسٹ وہ بھی بیٹھ گئے, سارے چینلز پہ بھی بیٹھ گئے, سارے اینکرز کے ساتھ بھی بیٹھ گئے. وہ جو ایک آپ کے اندر ہوتا ہے کہ جھاکا ہوتا ہے بولنے کا, وہ بھی وہ ختم ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک ٹریک پہ اپنا کام کیے جا رہا ہوں, رائٹ لیفٹ جو چیزیں ہیں وہ ملتی جا رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب ایک بیٹ کا ایک تصور ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں اسلام آباد کی اسپیشل کورٹس ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, یہ میری بیٹ ہے. تو میں بیٹ کے بیانڈ جاتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ رپورٹرز کو ایک کورٹ رپورٹر کو پورے پاکستان کی عدالتوں میں ہونے والے اہم معاملات پر نظر ہونی چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میری بیٹ نہیں ہے, میں سپریم کورٹ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, سمجھتا ہوں. پشاور ہائی کورٹ میں جو یہ ابھی جو سہیل خان افریدی کے معاملات میں جتنی پروسیڈنگز ہوئیں وہ سارے آرڈرز میرے پاس ہیں, ساری اپڈیٹس فوری آ رہی ہوتی ہیں وہاں دوستوں رابطہ. پھر سندھ ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, فیصل آباد, سرگودا, 9 مئی کے کیسز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کورٹ رپورٹر کو اپنا دائرہ کار محدود نہیں رکھنا چاہیے. وہ ٹی وی کی حد تک ہے, ٹی وی مجھے کہتا ہے یار ہائی کورٹ کی فلاں خبر ہے, یہ وہ دینی ہے, وہ دے دی, لیکن اپنا دائرہ کار محدود نہیں. سپریم کورٹ میری بیٹ نہیں ہے, میرے ٹی وی چینل مجھ سے وہ نہیں تقاضا کر رہا, لیکن میں اسٹرگل کر کے اپنے کام چھوڑ کے ٹائم نکال کے سپریم کورٹ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, پرکھتا ہوں, سمجھتا ہوں. اسی طرح بلوچستان, سندھ, پشاور, وہاں پہ امپورٹنٹ میٹرز ہیں, وہاں کے آرڈرز منگواتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, نہیں سمجھ آئی کسی وکیل سے پوچھتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے فلاں جب وہ آرٹیکل کیا کہتا ہے, مطلب یہ جو آئین ہے نا, اب جس دن میں کورٹ رپورٹنگ شروع اب مجھے تو نہیں پتا لا کیا ہے, اس کے بعد ایک شک جو ہے اب سٹیپ بائی سٹیپ وہ پتہ چلتی جا رہی ہے کہ فلاں شک کیا کہتی ہے. آرٹیکل 191A آج کل ڈسکس ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں, وہ کیا کہتا ہے. آرٹیکل 175 کیا ہے, آرٹیکل 19A کیا ہے, جو فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10A ہے. یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کبھی میں نے کتاب کھول کے نہیں پڑھی,
یہ اسی طرح ہی سیکھی ہے. ہر کیس میں وہ آتی جاتی ہے کہ یہ کیا 63A کیا ہے, ٹھیک ہے, جتنی کلازز اور وہ 62(1)(f) کیا ہے, جتنی بھی یہ کلازز پڑھ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں. تو مطلب آج مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ سہیل خان آفریدی کے معاملے میں جو نئی چیز مجھے سیکھنے کو ملی ہے وہ ہے آرٹیکل 130 سب سیکشن 8, جس میں جو ریزائن دیتا ہے تو ریزائن اگر اس کا صرف ریزائن دینا ہوتا ہے, وہ آگے ایکسیپٹ کرے نہ کرے وہ نہیں. آرٹیکل 255 جو ابھی جو کل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اس کو استعمال کیا کہ آرٹیکل 255 یہ کہتا ہے کہ آپ جو اگر کسی وجہ سے بھی گورنر استعفیٰ جو حلف نہ لے رہا ہو تو چیف جسٹس کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں, تو وہ آرٹیکل 255. اسی طرح یہ پورا آئین آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. ہم نے کوئی لا کی کتاب تو کبھی نہیں پڑھی, تو اسی طرح ہی پتہ چلا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں ایک کورٹ رپورٹر کو اپنی جو اگر وہ سمجھتا ہے کہ کورٹ رپورٹنگ میں وہ اپنے آپ کا لوہا منوانا چاہتا ہے تو وہ پوری پاکستان پر اس کی نظر ہونی چاہیے. اس کی دنیا میں بھی کوئی اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے کوئی لیگلی اس کا وہ اس کی نظر ہونی چاہیے. ہاں میں پارلیمنٹ رہ گیا, پارلیمنٹ میں ہونے والی ہر لیجسلیشن کو ہم بڑا ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہوئی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ آگے چل کر حکومت کا چیلنج ہو سکتی ہے. حکومت جو ہے وہ کیا جو وہ باریک واردات ڈالنے جا رہی ہے. یہ پچھلے دنوں انہوں نے 780 میں اس میں کوئی امینڈ کیا تھا, اس پہ ہم نے بات کی تھی. مطلب لیجسلیشن جتنی ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی میں یا سندھ اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ہمارا دائرہ اختیار ہے. ہمارے کورٹ رپورٹرز کو محدود نہیں ہونا چاہیے. کورٹ رپورٹنگ بڑی وسیع فیلڈ ہے, اور میں اس میں یہ بھی بات کروں گا کہ جو صحافت ہے, ایک صحافی آپ جب وہ ایک ٹائم پہ جی فلاں کام کر رہے ہیں, ڈیفنس کی بیٹ بھی کر رہے ہیں, آپ فارن آفس بھی کر رہے ہیں, آپ کورٹ بھی کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں کام, تو آفس کا پورا کر رہے ہیں, لیکن آپ کی ایکسپرٹی نہیں بن سکتی. آپ ایکسپرٹیز آپ کی تب ہی ہوں گی جب پورے ہر طرف آپ کی نظر ہوگی, لوگ سمجھیں گے یار اس بندے سے بات کریں, اگر یہ بندہ جو ہے ایکسپرٹ ہے. اور وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ اپنے دائرہ اختیار سے باہر جائیں. آپ یہ نہ کہیں کہ یار ٹی وی نے مجھے کہا, اب مجھے کیا لگے کہ میں جو ہے وہ باقی کام چھوڑ کر سپریم کورٹ چلا جاؤں, کہ میرا حالانکہ میری ڈیوٹی تو نہیں ہے. تو میں جب جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم ہے, اور اپنی بھی لگن ہے. بالکل بالکل. ثاقب بشیر, جب بھی کام کیا, پہچان ملی, ریکگنیشن ہو گئی, اس کا کوئی منفی بھی کبھی ہو گیا رویہ, کیونکہ کبھی تصادم کی صورت میں کسی نے ٹارگٹ بھی کیا ثاقب بشیر ہے, جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی پریس کلب میں ہوا پٹائی لگی لوگوں کی, تو انہوں نے نشانہ لگا کے کہ یہ صحافی ان کی زیادہ پٹائی لگاؤ. اسلام آباد ہائی کورٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ اس کے پیچھے وہی تھی نا, وہ جو پٹائی یا جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ یہی وجہ تھی نا. ان دنوں ہم کھلا کے رپورٹ کر رہے تھے کہ کیا چیز ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی. باقی آپ نے پہلے بھی آپ نے ٹرولنگ پہ بات کی کہ لوگ جو ہے وہ پہلے جو پی ٹی آئی والے 2020-21 میں اس طرح الزام لگاتے تھے کہ لفافہ صحافی ہے, پیسے لے لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. میں ایک چیز بتا دوں, ویسے آج بھی لوگ جو ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں نون لیگ والے جو ہے, تو میں ایک چیز بتا دوں, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, کسی بندے پہ الزام لگا دیں جی اس نے لفافہ لے لیا ہے, اس نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے. آپ 100 دفعہ کہتے رہیں, لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت, کوئی پروف, کوئی چیز ہو نا, کوئی سالڈ ہو, تو پھر بات کریں, پھر بات بھی بنتی ہے. لیکن الزام تو لوگ لگاتے رہتے ہیں. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست ٹویٹر پہ ایکٹیو نہیں ہوتے, میں ان کو کہتا ہوتا ہوں, ٹویٹر جو ہے ایک ایسا فورم ہے جس نے ٹی وی چینلز کو, اخبارات کو, ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے. ٹی وی اچھا ٹویٹر پہ لوگ کیوں نہیں آتے, کچھ ہمارے دوست وہ کہتے ہیں یار بہت گالیاں نکالتے ہیں. میں کہتا ہوں یار کہ آپ لوگوں کہ کیا کریں گے, آپ لوگوں کا لوگ جو مرضی کرتے رہیں, آپ اپنی خبر کریں, آپ اپنا تجزیہ دیں, آپ ڈنکے کی چوٹ پہ لکھیں, لوگ جو مرضی کہتے رہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کی خبر غلط نہیں ہونی چاہیے, آپ کا تجزیہ غلط نہیں ہونا چاہیے, صرف یہ آپ نے خیال رکھنا ہے, کیونکہ بددیانتی نہ ہو جائے اپنے ویورز کے ساتھ جو آپ کو فالو کر رہے ہیں کہ یار فلاں بندہ بڑا فیئر ہے, اس نے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ساتھ ہی لکھا ہوگا. کریڈیبلٹی آپ کی لوز نہیں ہونی چاہیے. باقی لوگ تو جو مرضی کہتے رہتے ہیں, اور لوگ کہتے رہتے ہیں. ہاں لوگ کہتے رہتے ہیں. ثاقب بشیر, آج جو کچھ بھی ہے, ایک لاسٹ میرا کامنٹ آپ سے ہوگا کہ آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے, اپنے پیرنٹس کو, اپنی اہلیہ کو, اپنے سینئرز کو, اپنے مینٹور کو, کس کو؟ ثاقب بشیر پیرنٹس جو والدہ ہیں میری, وہ جو ہے وہ 2012 میں وفات پا گئی تھیں, اور وہ ہمیشہ دعا کرتی تھیں, اور ہمیشہ سے ان کی خواہش تھی کہ بیٹا کچھ جو بن جائے. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میرے خیال 2012 سے پہلے 2010-11 کی بات ہوگی,
تو ایک دفعہ یہ حج یا کوئی مذہبی کو پروگرام چل رہے ہوتے تھے نا ٹی وی چینلز پہ، تو وہ کہتے تھے ہمیں کال کریں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کال کریں اور جو ہے وہ ادھر کال جو ہے وہ سنائی دے گی اور آپ ٹی وی پہ آؤ گے، آپ ٹی وی پہ آؤ گے. تو وہ جو لمحہ تھا نا وہ مطلب ان کا، اب ماں کی جو دعا ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی لمحے جو ہے قبول ہو جاتی ہے. تو وہ بہت دعائیں کرتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو، ہر ماں اسی طرح ہی کرتی ہے. تو وہ بہت آگے جانا جب وہ مطلب ان کی خواہش تھی، تو وہ ان کی زندگی میں تو پوری نہ ہوئی، ان کی زندگی کے باہر جو ہے وہ پوری ہوئی. اور دوسری ایک بک کمپائل کی تھی میں نے جب پڑھ رہے تھے تو کچھ کالم اور یہ وہ چیزیں کر کے. تو وہ جو بک ہے نا وہ خود جا کے وہ محلے میں ادھر ادھر بہت زیادہ خوش ہے میرے بیٹے نے یہ کتاب لکھی، یہ وہ نا. تو اس سے ان کی جو دعا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی دعائیں بہت ہوتی ہیں. جو آپ کی وائف ہیں ان کا ساتھ تو یقینی طور پر ہوتا ہے، ان کی دعائیں بھی ہوتی ہیں. ان جو جتنی اسٹرگل آپ کر رہے ہوتے ہیں اتنی وہ بھی کر رہی ہوتی ہیں، جتنی مشکل آپ جی رہے ہوتے ہیں وہ بھی جی رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کا بھی ہوتا ہے. پھر ہمارے جو میں آگے جرنلزم میں ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کی بھی بڑی ایفرٹس ہیں اس میں کہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں قدم جیسے جیسے آگے بڑھاتا ہے بندہ تو مشکلات بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو کوئی ایک پوائنٹ بھی جو ہے نا وہ بڑا آپ کو اس میں حوصلہ دیتا ہے. جو میں نے آپ کو ایک نقطہ بتایا تھا کہ پہلے سٹیپ پہ انہوں نے کہا کہ جائیں آپ کریں، 20-30% لوگ جاتے ہیں فیلڈ میں، باقی جو ہے وہ جاتے ہی نہیں ہیں. تو آپ سے چند دنوں بعد لوگ خود رابطہ کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ حقیقت تھی. اسی طرح ہی شروع ہو گیا تھا. نائس ٹاکنگ. بہت شکریہ ثاقب بشیر، آپ نے اپنا قیمتی ترین وقت دیا. ابھی بھی آپ سپریم کورٹ سے آ رہے تھے اور جس طرح سے آپ نے گفتگو کی ہے، میرے خیال میں آج کل وہ کہتے ہیں نا ایک سیلابی ریلا جو ہے وہ یونیورسٹی سے آ رہا ہے، جو کہ فیوچر جرنلسٹ ہیں ان کے لیے یہ باتیں ایک واقعی میں بک کی مانند ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کی سٹوریز ہم آپ کے ساتھ مائنڈس نیوز پر شیئر کرتے ہیں جنہوں نے پریکٹیکل چیلنجز کو اپنے اون پر فیس کرتے ہوئے اپنا ایک نام کمایا ہے. اور یہ نام ایسا ویسا نہیں ہے، یہ کریڈیبلٹی ہے، اور ثاقب بشیر کریڈیبلٹی کا دوسرا نام ہے. مائنڈس نیوز سے فوزیہ کلثوم رانا کو آج کے لیے اجازت دیجیے.